अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। गर्मा गर्म खबरें जो हैं वो आने वाली हैं। आज तकरीबन 6 से 7 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि इमरान नियाज़ी साहब का गलीज़ किरदार फिर से बेनकाब हो गया है। वो क्या मामला है वो आपके सामने रखूँगी। 190 मिलियन पाउंड में जो केस है उसके अंदर बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के मज़ीद सबूत सामने आ गए हैं, वो आपके सामने रखूँगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि पीटीआई बेचारी लीरो लीर हो गई है। और एक और बात कि जुल्फी बुखारी जो है वो नशे में धुत होकर इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनके मुंह से कितनी बड़ी साजिश जो है वो उन्होंने एक सच जो है वो उगल दिया। और फिर उसके बाद आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनका एक लफ्ज़ बहुत मशहूर हुआ था, वड़ गया। और वो वड़ गया के बाद अब जो आंगड़ू बांगड़ू और लांगड़ू पता नहीं क्या उन्होंने बोला है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। और वो सारी कहानी क्या है वो आपके सामने रखूंगी। जाली शनाख्ती कार्ड्स का एक बहुत बड़ा स्कैम इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ है, वो आज आपके सामने रखूंगी। और साथ ही आपको बताऊंगी कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो फाइनली वादा माफ गवाह बन गए हैं। और क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आज आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली खबर जो मैंने आपको इस वक्त देनी है, स्क्रीन के ऊपर आपको लाल रंग के कितने सारे टिकर्स नजर आ रहे होंगे। ये सारे टिकर्स जो हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि मामला है क्या। ये जनाब जूझू 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो इमरान खान के ऊपर आगे आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि उनके वकला आप लोगों को, अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं तो आपको जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं, कि वो आपको डिट्रैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खान साहब छूट जाएंगे, जबकि खान साहब के गिर्द जो शिकंजा है वो और सख्त होता जा रहा है। और 190 मिलियन पाउंड का केस जैसे जैसे आगे जा रहा है, इमरान साहब का गलीज और गंदा किरदार सामने आता चला जा रहा है। जनाब, अब ये चीजें सामने आई हैं कि रकम की सेटलमेंट से पहले मलिक रियाज ने, यानी ये जो पैसा मलिक रियाज ने इमरान खान को दिया था, ये सेटलमेंट होने से पहले मलिक रियाज ने शहजाद अकबर के साथ जाकर बनी गाला में इमरान खान से पहले मुलाकात की थी। और एनसीए से खतूतो खिताबत का जो सिलसिला है वो भी शहजाद अकबर के जो एसेट्स हैं रिकवरी यूनिट से गायब कर दिए गए हैं। यानी कि रिकॉर्ड जो है वो इमरान खान ने वहां से गायब करवा दिया है। सोचिए कि जो इमरान खान जिनको लोग रियासत मदीना का अमीन समझते रहे, वो इमरान खान जो लोग कहते थे कि दूसरे करप्ट हो सकते हैं, इमरान खान करप्ट नहीं हो सकते, उस इमरान खान ने वहां से रिकवरी का जो सारा रिकॉर्ड है वो गायब करवा दिया। इमरान नियाज़ी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने अली रियाज मलिक, जो कि मलिक रियाज के बेटे हैं, उनको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम जो है उनसे बचाने के लिए एनसीए के सामने वकालत भी की। और इस कदर डिटाई से उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। यानी नियाजी साहब बाहर आते हैं जब तो सहाफियों को इतने कॉन्फिडेंस से वो ये बात करते हैं, और बाद में जब उनके अपने ही लोग उनसे पूछते हैं कि आपने इतना बड़ा बयान दिया है, ये बयान आपने कैसे दे दिया, तो उस पर इमरान खान कहते हैं वो तो मेरा सियासी बयान था। अभी 2 दिन पहले इमरान खान जेल के अंदर जब आए और वहां पर सहाफी बैठे हुए थे, तो इमरान खान ने उनसे बात करते हुए ये कहा कि मैं बाजवा को घसीट के यहाँ पे लाऊंगा, मैं बाजवा के खिलाफ जो है उनसे गवाही दिलवाऊंगा। और बाद में जब उनसे सहाफियों ने पूछा कि ऐसा कभी हो तो सकता नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट अपना जो साबिक आर्मी चीफ है वो ला के आपके सामने गवाही के लिए खड़ा कर दे, और अगर आप ये बात करवाने में कामयाब हो भी गए तो सोचिए कि अगर बाजवा साहब आ गए तो आप पे कितना कीचड़ उछालेंगे। वो आपके किरदार के बारे में जब सारी बातें खोलेंगे तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। तो बताने वाले ये बताते हैं कि खान साहब ने आगे से जवाब दिया कि वो तो मेरा सियासी बयान था, मैंने तो अपने लोगों को, जाहिर बात है, एक दबंग एंट्री की थी तो मैंने उनको दबंग एंट्री करके उसके ऊपर दबंग बात भी तो करनी थी। यानी खान साहब की मेरी समझ से बाहर है कि खान साहब किस तरह के बंदे हैं, वो किस तरह से लोगों के जहनों के साथ जो है वो खेलते हैं, और वो ये सारा कुछ किस तरह से कर रहे हैं समझ से बाहर है। बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि पीटीआई क़यादत जो है वो इस वक्त अंदरूनी तौर पर लीरो लीर हो चुकी है। पार्टी जो है वो वकला के हाथ में जा चुकी है और वकला आपस में लड़ रहे हैं। वकला के अपने जो है वो 15-15 ग्रुप्स बने हुए हैं। इमरान नियाज़ी साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो खान साहब कुछ भी कह देंगे ना, वो उस पर यकीन कर लेंगे। बाहर वो कहते हैं कि बाहर शिक्र दोपहर होगी तो वो यही कहेंगे कि खान साहब ने रात फरमाई है तो रात ही है। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं। अब चलते हैं जी जुल्फी बुखारी की तरफ। ये जो जुल्फी बुखारी हैं, इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको इनका एक वीडियो दिखाया था जिसमें इन्होंने कहा था कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है खान साहब के लिए डट के खड़े होने की या जेल काटने की। उन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूँ कि फ़ौरन गवाही दो, बयान दो और निकलो। ये हैं जी इमरान खान के जियाले, ये हैं इमरान खान के वो लोग जिनके लिए इमरान खान जो है वो कहते थे ये मेरी टीम है, ये मेरी होनहार टीम है जो
شروع کے 100 دنوں میں جو ہے نا پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. واقعی انہوں نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب نشے میں دھت تو کہ زلفی بخاری کے منہ سے جو ہے وہ آخرکار سچ نکل گیا. وہ ویڈیو بیان میں آپ کو سنواتی ہوں ان کا, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے انہوں نے من گھڑت پروپیگنڈا کرنے کے لیے جناب کیا کیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی عمران خان نے ایک انٹرنیشنل ایجنسی کو ہائر کیا تھا جن کو یہ منتھلی جو ہے 2-3 کروڑ روپے دیتے تھے, اور وہ اس ایجنسی کا کام کیا ہوتا تھا, صرف پروپیگنڈا کرنا اور اپنی مرضی کی خبریں جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اخبارات میں لگوانا. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ریاست کے خلاف اصل میں لوگوں کے ذہنوں کو پکا کر رہے ہیں, نہ صرف اندرونی طور پہ بلکہ بیرونی طور پہ بھی. بیرونی طور پہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے, اس کو فلفل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے یہ کیا کر رہی ہے کہ یہ پیسہ دے رہی ہے ان ایجنسیز کو تاکہ وہ باہر کے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پہ خان صاحب کے حق میں آواز بلند کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرسیپٹ جو اخبار ہے اس میں بھی یوتھیوں نے اپنا ایک تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے, اور وہ وہاں پر بھی جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے. بلکہ ابھی ایک صحافی ہے جی, ان کا پی ٹی آئی کا بڑا سپورٹر ہے, وہ انڈیا کے اندر اس کی کال پکڑی گئی ہے کہ وہ ان سے جناب علی مدد مانگ رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے. وہ کال بھی ذرا آپ سنیے. Hello, Mr. Sharma, how are you? I'm fine, thank you. I hope it is safe to talk. Yes, please go on. All right. Well, I already conveyed my worries on how people have started to question the sources of my information and stories. Okay. Now even my close aides have started to question the authenticity of my information. Hello? Yes, I'm listening. Please go on. So, as I was saying, we need to lay low for a while and go with the normal news flow. While there's a need to blow off the heat, the dough still needs to keep coming. Okay. You know what I mean? Yes. We're a small setup, and things need to remain operational. Well, I understand your predicament, but you see, this is not the time to lay low because, hello, the elections are just around the corner, and things are on the roll. I get it. And you see, we have other assets in the field too. They are also taking the shots for us. You are not the only one. So just relax and keep doing what you're doing already, okay? Yeah, fine by me. I just wanted to run it by you. It's good if you have taken the stock of the whole picture. اچھا, وہ کال بھی آپ نے سن لی ہے, اور مزیدار بات آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے خلاف اب مسٹر زلفی بخاری صاحب جو عرف مرید پنکی صاحبہ کے جو ہیں مرید ہیں خاص الخاص, وہ صاحب جو ہیں انہوں نے خود ان کے منہ سے نکل گیا کہ پروپیگنڈا کروائیں گے, ہاں انٹرنیشنل میڈیا سے یہ لکھوائیں گے کروائیں گے, وہ ان کے منہ سے نکل گیا ہے. ہیو اے لک. انٹرنیشنل میڈیا سے یہ بھی لکھوایا ہے, چاہے انڈیپینڈنٹ ہو, وائس آف امریکہ ہو, بالکل الجزیرہ, وائس آف امریکہ, ساروں میں ان سب سے یہ بھی کروایا تھا کہ اجازت دی گئی تھی. انٹرنیشنل کے کورٹ نے بولا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بیٹھے, لیکن اندر جانے کی اجازت دی گئی, تو انہوں نے یہ بھی کور کیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا سے یہ بھی لکھوایا ہے, چاہے انڈیپینڈنٹ ہو, وائس آف امریکہ ہو, بالکل الجزیرہ, وائس آف امریکہ, ساروں میں ان سب سے یہ بھی کروایا تھا کہ اجازت دی گئی. یہ ساری سازش جو ہماری ریاست کے خلاف ہو رہی ہے, ہماری ریاست کو کمزور کرنے کے لیے, لوگوں کو فوج سے بدظن کرنے کے لیے, اور خود شیخ مجیب الرحمان بننے کے لیے, اصل میں عمران خان تیار بیٹھے ہوئے پاکستان کو توڑنے کے لیے. جو باہر کے لوگوں نے اتنے سالوں کی انویسٹمنٹ کی تھی, جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں اور حکیم سعید جو ہیں, انہوں نے کتنے سال پہلے کہہ دیا تھا عمران خان اصل میں خوش ہیں آج کل. وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ جس مقصد کے لیے ان کو اربوں روپے کی آفر کی گئی تھی, وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ لوگوں کا دماغ تو میں نے گندا کر ہی دیا ہے, لوگ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں. اور یہ جو ابھی سمجھ لیں کہ 10 15 18 سال یا 20 سال کے لوگ ہیں یا 30 سال کے لوگ ہیں, یہ سوچیں کہ 60 70 سال تک اب ہمارے ریاست کو بھگتنے پڑیں گے. تو اس کے اوپر جو کامران شاہد ہیں, انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کوئی بڑا صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو یا نہ ہو, لیکن ان کا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو اپنی ریاست کے خلاف کر دیا. کیا کہا, میں چاہتی ہوں کہ کامران شاہد کی زبانی سنیے. عمران خان کا اصل قصور کیا ہے, جو میرے ذہن میں جو میں نے بڑا سوچا, سب سے بڑا قصور جو ہے نا, جسے آپ کہتے ہیں گناہ کبیرہ, اگر میں اس کو فلوسافیکل ٹرمز میں بولوں, ناٹ ان دا لٹرل سینس آف دا ورڈ, انہوں نے 1.5 سال بڑی ریاضت کر کے, جب سے اقتدار سے اترے, بڑی ریاضت کر کے, بڑی محنت کر کے, بڑا تردد کر کے انہوں نے جو ہے قوم کے لوگوں کے دلوں میں پہلی مرتبہ
وہ فوج جس سے پاکستان کی عوام آبویسلی محبت کرتی ہے, ابھی بھی کرتی ہوگی, لیکن انہوں نے وہ نفرت کے بیج ڈالے اس عوام کے دلوں میں. ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور جب لوگ مجھے پوچھتے ہیں تو میں ان کا جو عمران خان صاحب کا جو جرم وہ مجھ سے جب پوچھتے ہیں بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ملک کے سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف عوام کو کر دیا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عوام سڑکوں پہ نکل کے ڈیمانسٹریٹ کرے گی کس کے خلاف ہے کس کے خلاف نہیں, وہ پنجاب کا سندھ کا اپنا مزاج ہے. لیکن عمران صاحب کا سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ذاتی انٹرسٹ کے لیے وہ فوج جو انہیں کندھوں میں بٹھا کے لے کر آئی, اس فوج نے اگر ان کو کندھوں سے اتار دیا تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا تھا؟ بھائی صاحب برابر ہو گیا, آپ اتنے پاگل کیوں ہو گئے کہ آپ ملک کے انسٹیٹیوشن کے اوپر اس طرح دوڑے کہ آپ اسٹوڈنٹس سے جا کے حلف لے رہے ہیں. چلیے جناب, اب ہم چلتے ہیں علی امین گنڈا پور کی طرف. تو میں آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, ایسا کہا جا رہا ہے اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں. بلکہ یہ سالار خان ہے, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر آ کر یہ چیز شیئر کیا اور بھی بہت سارے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں, تو میں ریفرنس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کا فائنلی فیصلہ کر لیا ہے. آئندہ آنے والے چند روز کے اندر اندر ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے, وہ اپنی گرفتاری پیش کر سکتے ہیں. جبکہ دوسری طرف انہوں نے آئندہ الیکشن کے حوالے سے مجلس وحدت المسلمین کے قائدین سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے, جس میں انہوں نے عام انتخابات کی حمایت بھی کی ہے. اور اس موقع پہ سوال کیا گیا کہ اگر آپ یا آپ کے بھائی الیکشن میں حصہ نہ لے سکے تو پھر کیا کیا جائے گا. تو علی امین گنڈا پور کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ اپنی سیٹ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. اگر وہ ان کے بھائی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے تو ان کے فیملی ممبران میں شامل جو خواتین ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں, جو کہ ان کی شریک حیات یا ان کی بہن کی شکل میں ہو سکتی ہیں. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا بھی پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف بیان آ سکتا ہے. وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں یا وہ گرفتاری دے سکتے ہیں. بہرحال وہ سیٹ چھوڑنے کے حق میں نہیں ہے. اور یہ خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. تو یہ اسکرین کے اوپر بشرا بی بی کی اور ساتھ میں فرح گوگی کی تصویر جو ہے بہت پرانی تصویر ہے, اس کو چھپایا گیا تھا, لیک ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ افشان لطیف جو ہیں دارالامان میں ہوتی تھیں, انہوں نے بہت سارے راز افشاں کیے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بشرا بی بی اور فرح گوگی جو ہیں وہ یتیم خانے کے بچوں کو لے جا کر اور پھر بعد میں ان کو جلاتے تھے, اور بہت بڑا الزام افشان لطیف نے ان کے اوپر لگایا ہے. تو یہ ثبوت کے طور پہ ایک تصویر ہے جو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے, جس میں بشرا بی بی بچے کو گود میں لیے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور ساتھ میں آپ کو فرح گوگی بھی نظر آ رہی ہیں. یعنی کہ آنے والے دن جو ہیں بہت ہی خطرناک ہونے والے ہیں بشرا بی بی کے لیے. اور بشرا بی بی نے اسی لیے عدالت سے رجوع بھی کیا ہے کہ ان کے آڈیوز کو لیک کرنے سے مزید روکا جائے. تو چاہے کچھ بھی کر لیں اس چیز کو روکا نہیں جا سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھا دوں کہ اسکرین کے اوپر آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں. پشاور میں یہ بیسیکلی تحریک انصاف کا شو تھا جو کہ پوری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے. جھوٹی مقبولیت کا دعویٰ کرنے والی جو تحریک انصاف ہے ان کی تبدیلی دراصل بڑھ گئی ہے. کوئی بھی وہاں پر نہیں آیا, سب کو پتا ہے کہ ریاست کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ جناب علی ہم بات جب کر رہے تھے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا, تو جس طرح سے عمران خان اور بشرا بی بی نے ملک ریاض سے پیسہ لے کر کھایا, تو کس طرح سے ماضی میں عمران خان ملک ریاض کے بارے میں دعوے کرتے رہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ملک ریاض میری بولی نہیں لگا سکتا, میری قیمت نہیں لگا سکتا. کیا کچھ کہتے رہے ماضی میں, ذرا یہ بڑا ایک ماضی کے دریچوں سے آپ کے لیے ایک ویڈیو نکال کر لائی ہوں, ذرا سنیے کیا کہتے تھے خان صاحب. اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں تحریک انصاف وہ جماعت ہے, اس کا لیڈر بھی وہ ہے اور جماعت بھی وہ ہے کہ جنہوں نے ریاض خیریہ سے نہ کبھی کوئی پیسہ لیا ہے نہ کبھی کوئی سے پیسہ مانگنے گیا. اچھا جناب, یہ اب آپ کے سامنے ایک اور ٹویٹ رکھنے جا رہی ہوں اور اس کے اکارڈنگلی نئے انکشافات سامنے آئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں. اچھا, یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کے دور حکومت میں یہ جو افغانی ہیں ان کو سب سے زیادہ جعلی شناختی کارڈ جاری کیے گئے, اور اس کے پیچھے 2-3 ریزنز تھیں. ایک ریزن صرف یہ نہیں تھی کہ ان کو لا کر یہاں پہ بسایا گیا تھا تو آئی ڈی کارڈ دیے گئے, بلکہ ان کو جو اس طرح کی تخریب کاری تھی اس کے اندر استعمال کیا گیا. پچھلے دنوں میں جو زمان پارک کے اندر بھی جو پیٹرول بم کے سارے طریقے تھے یہ انہی افغانیوں نے جو پکڑے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں نے ان کے بیانات بھی آپ کو سنوائے تھے, ان کو استعمال کیا گیا. نہ صرف تخریب کاری میں ان کو استعمال کیا گیا بلکہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے بھی ان افغانیوں کو پاکستان کے اندر 40 لاکھ کے قریب تو پاکستان کے اندر افغانی بیٹھے ہوئے ہیں. تو خان صاحب اپنی پارٹی کو جتوانے کے لیے بھی ان افغانیوں کا استعمال کر رہے تھے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو افغانی ہے اصل میں ہمارے جو فوج ہے وہ یہ نہیں بتا رہی
کہ انہی افغانیوں کے بھیس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو انڈین را سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ آپریشن کلین اپ ہو رہا ہے، اور الیکشن شیڈیول رکوانے والے شہری کی درخواست پہ یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں جو افغان باشندے ہیں ان کو ملک سے واپس افغانستان جانے کا حکم دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ پچھلے 4 سال میں ملک بھر میں کثیر تعداد میں جعلی شناختی کارڈ افغانیوں کو جاری ہوئے، اور افغان باشندوں کی جعلی شناختی کارڈز پہ ووٹ بھی کثیر تعداد میں بن چکے ہیں، اور یہ کام جان بوجھ کر ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کیا گیا۔ اس تناظر میں الیکشن کمیشن کو الیکٹورل جو رول ہے اس پہ نظر ثانی کا حکم دیا جائے، اور نادرا کو حکم دیا جائے کہ کثیر تعداد میں جن افغان باشندوں نے فراڈ سے شناختی کارڈ بنائے ہیں ان کو بلاک کر کے ان کے ووٹس کو ڈیلیٹ کروایا جائے۔ تو یہ ہے جی اصل میں ساری کہانی۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے جو وکلا ہیں نا، ان کو بہت مشہور ہونے کا شوق ہے، بلکہ وائرل ہونے کا شوق ہے۔ انہیں صحافت اور وکالت کچھ نہیں آتی ہے، ان کو صرف اور صرف جو ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ شیر افضل مروت بڑے ہٹ ہو گئے تھے وڑ گیا کہہ کے، اب انہوں نے ایک نیا جملہ جو ہے وہ ایجاد کیا جس کے اوپر میرے خیال سے عظمیٰ بخاری ہنس بھی پڑی، اور اس ویڈیو کو کافی زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے۔ تو جاتے جاتے یہ ہنسی والا ایک چٹکلا آپ کو سناتے جاتی ہوں۔ اس کے یہ بیٹے انگلو بنگلو اور بیٹی ان سب میں بھی جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔